नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आली क़द्र अहबाब, आज आपके सामने इस्लाम के नज़रिया के ऊपर मैं एक आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें सैयदी आला हज़रत की नादर तहकीक आपके सामने रखी जाएगी। जो आइंस्टाइन की एक थ्योरी के जवाब में आपने किताब लिखी थी फ़तावा रिज़विया की, जिस नंबर 27 में वो शामिल है, और आला हज़रत की तहकीक को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि साइंसी उलूम पर आपकी गहरी नज़र थी, और इसका मकसद ये है कि इस्लाम के नज़रिए को उजागर किया जाए, वाज़ेह किया जाए। और याद रखें कि आइंस्टाइन ने जो नज़रिया पेश किया था कि ज़मीन गर्दिश करती है, तो सैयदी आला हज़रत ने उसका रद्द किया, फरमाया ना महवरी और ना मदारी, दोनों किस्म की कोई गर्दिश नहीं है ज़मीन की, ना महवर में गर्दिश करती है और ना ही अपने मदार में गर्दिश करती है। साइंस के नज़रियात बदलते रहते हैं। अगरचे आप देखते हैं कि आजकल इन्होंने इस नज़रिए को मान लिया है कि सूरज भी जो है ना गर्दिश करता है, जबकि हम बचपन से पढ़ रहे थे कि जी स्टेशनरी है सूरज और ज़मीन उसके गर्दिश कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि सूरज भी रिवॉल्व करता है, लेकिन उसकी जो गर्दिश है वो महवरी है, मदारी गर्दिश जो है ना ज़मीन की है उसके गर्द। जबकि इस्लाम का नज़रिया है कि सूरज इसके गर्दिश करता है। अल्लाह ने ज़मीन व आसमां को रोका हुआ है गर्दिश से, उस पर कुरान शाहिद है। जिस वक़्त सैयदी आला हज़रत की ये किताब छपी फ़ौज़ुल मुबीन बहर दौर शम्स व सुकून ज़बीन, फिर एक छपी थी मोइन मुबीन, और सैयदी आला हज़रत की इस किताब को 20 साल के बाद, सैयदी आला हज़रत के विसाल के बाद, इस किताब का ट्रांसलेशन किया गया जर्मन लैंग्वेज के अंदर। बहुत सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, उन्होंने इस किताब की रिसर्च को पढ़ा, तहकीक को पढ़ा, और बनज़र गायर पढ़ने के बाद एक किताब तरतीब दी गई थी 100 साइंटिस्ट अगेंस्ट आइंस्टाइन, वो रसाला तरतीब दिया गया, किताब तरतीब दी गई थी। अब ये देखिए जी कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नज़रिया क्या है। याद रखें कि इस्लाम और साइंस का जिस वक़्त आपस में आपको तारद नज़र आए, दरमियान में उनके कोई तनाक़द नज़र आए, तो उस वक़्त इस्लामी उसूलों को फ़ौक़ रखना, आला रखना और इस्लाम को प्रायोरिटी पर रखना, ये मुसलमान का बहैसियत मुसलमान हर एक की ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि क़यामत तक साइंस इस्लाम की मोहताज है, इस्लाम साइंस का हरगिज़ मोहताज नहीं है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद ने जो उसलूब कायम किया है उसको सुनिए, जो सैयदी आला हज़रत ने जो दलाइल कायम किए हैं, उससे आप अंदाज़ा कीजिएगा कि ये जो ज़मीन के बारे में जो इस्लामी नज़रिया है वो कितना जानदार है और किस तरह से साबित है कुरान से। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत की अज़ ख़ुद कोई तावील नहीं की जाएगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद को जब अल्लाह ताला आम रखता है किसी आयत को, तो उस आम को मुक़य्यद ख़ास नहीं किया जाएगा, और जो मुतलक है उसको मुक़य्यद नहीं किया जाएगा। यानी मुतलकन अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया है उसको हम अज़ खुद कैद नहीं लगा सकते कि यहाँ नहीं ये माना लिया जाएगा अज़ खुद अपनी दानिश से। इसको तफसीर बिल राय कहते हैं। तफसीर बिल राय हराम है, ममनू है कि तफसीर की जाएगी। सबसे पहले तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिल हदीस, और फिर असलाफ के तरीके पर, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के तरीके के ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है ज़मीन व आसमान के साकिन होने के ऊपर, इन अल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्द अन तज़ूला व इन ज़ालता इन अंसकहुमा मिन अहदिन मिन बादी इन्नहु काना हलीमन गफूरा। बेशक अल्लाह आसमान और ज़मीन को रोके हुए है। इमसाक का मतलब है रोकना, कि सिरकने ना पाएँ, और अगर वो सिरकें तो अल्लाह के सिवा उन्हें कौन रोके, बेशक वो हिल्म वाला बख्शने वाला है। ये वादे आया मुबारका कह रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन व आसमान को सिरकने से रोका है। अंतज़ूला कि वो ना सिरकें। अब अंतज़ूला ये इसकी तफसीर मुफस्सिरीन ने क्या की है, ग़राइबुल कुरान के अंदर है कि अंतज़ूला कराहतु ज़वानिहिमा अन मक़र्रिहिमा व मरकदिहिमा। यानी इसका मतलब ये है, निज़ामुद्दीन निशापुरी तफसीर अपनी के अंदर ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को रोका है कि वो अपने मकर और मरकज़ से ना हटें, अपने मकर और मरकज़ से नहीं हटते हैं। जो अल्लाह ने उनका मकर और ठिकाना, मकर कहते हैं ठिकाने को, चूँकि कुछ दकीक अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो मैं उनको आसान भी करना चाहता हूँ, ताकि कुछ जो दुनियादार हमारे दोस्त हैं
جو ان دقیق الفاظ سے ذرا دور ہیں ان کے لیے بھی سمجھنے میں آسانی ہو کہ اسلامی نظریہ کیا ہے اس بارے میں. تو اپنے ٹھکانے سے اور مرکز سے نہیں ہٹتے ہیں. تو اگر وہ گردش کرتے رہیں تو ٹھکانے سے ہٹ گئے، اگر وہ مدار کے اندر گردش کرے زمین تو پھر اپنے ٹھکانے سے مرکز سے وہ زمین ہٹ گئی. اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا بنایا. اب اس کے اوپر لکھتے ہیں غرائب القرآن قرآن کے اندر لا یتم الافتراش علیہا ما لم تکن ساکنتن، کہ افتراش اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، فرش ہونا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ساکن نہ ہو. تو جب تک ساکن نہیں ہوگی زمین اس وقت تک وہ فرش نہیں رہے گی. پھر اس پر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں علم ان کون الارض فراشا مشروط بکونہ ہا ساکنتن، کہ یہ جان لو کہ زمین کا بچھونا ہونا اس کے ساکن ہونے کے ساتھ مشروط ہے، کہ جب تک وہ ساکن نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے ایک چیز حرکت کر رہی ہے تو ساکن کہاں سے ہوئی. اور یہی نہیں ہے بلکہ تفسیر القرآن بالقرآن سب سے عظیم تفسیر قرآن کی وہ ہوتی ہے جو قرآن سے کی جائے. تو چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کافروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جو مکر کرتے ہیں وہ اتنا شدید مکر کرتے ہیں کہ اللہ ہی ان کے مکر کو ٹالتا ہے، ورنہ ان کا مکر کیسا ہے؟ اسی جو ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا کے لفظ یہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر یوں استعمال فرمائے ہیں قرآن کے اندر ہی، جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے مراد ہرگز جو دنیا دار جو لوگ اپنی دانست میں جو مدارس سے دور ہوتے ہیں، ان تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، وہ اپنی تعویل کر کے کچھ اور معنی نکالتے ہیں کہ جی انتزولہ کا مطلب اور ہے. ان کے جواب پر یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے جو ہمارے استدلال کے اوپر بڑی قوی دلیل آگے بن رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، وہی تزولہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ کافر اتنا بڑا مکر کرتے ہیں کہ جس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں. تو دیکھو یہاں پر پہاڑوں کے ٹلنے ہلنے کا معنی استعمال کیا گیا ہے کہ اتنا سخت مکر کرتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. تو یہ اگر زمین کو میں حرکت ہوتی اس طرح کی مداری یا محوری تو زمین پہ آندیاں، زمین کے اوپر زلزلے اور زمین پہ اس طرح کا فرش رہنا اور لوگوں کا سکونت اختیار کرنا یہ ہرگز ممکن نہ ہوتا. تو یہ قرآن کی آیت مبارکہ دوسری بھی اس کے اوپر دلیل قائم کر رہی ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ نظریہ تھا کس کا؟ یہ نظریہ تھا یہودیوں کا. یہودی یہ نظریہ رکھتے تھے کہ زمین جو ہے نا وہ حرکت کر رہی ہے، آسمان اور زمین دونوں کی حرکت کا نظریہ وہ رکھتے تھے. اس پر حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں، اور وہ حدیث اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی اپنی کتاب کے اندر جلد نمبر 27 فتاوی رضیہ کے اندر بڑی خوبصورت حدیث ہے. ہم نے قرآن و حدیث کو ماننا ہے، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے. حدیث کیا ہے جی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا خوبصورت لقب دیتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں افقہ الصحابہ بعد الخلفاء، کہتے ہیں کہ تمام فقہاء میں سب سے زیادہ فقیہ، تمام صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ، لیکن 4 یاروں کے بعد، خلفائے اربعہ کے بعد. یعنی یہ مدارج میں ترتیب میں کتنا خوبصورت لقب بھی دیا، لیکن ترتیب رکھی کہ 4 یاروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی، اس کے حبیب نے یہ بڑے فقیہ ہیں، اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ افقہ الصحابہ ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، اس حدیث کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر دلیل بنایا. اصل میں شہزادہ وسیع احمد سورتی نے آپ سے سوال کیا تھا اور اس کا اعلیٰ حضرت جواب دے رہے تھے. حدیث ابن جریر ہے اور یہ بسند صحیح اور رجال اس کے وہی ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرائط پر پورے ہیں، بخاری اور مسلم والے. اور اس سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے. ایک شخص، ایک صاحب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ آئینہ جیتا من آئینہ جیتا، کہاں سے آئے ہو؟ قال من الشام، انہوں نے کہا جی میں شام سے آیا ہوں. تو قال من لقیتا، کس سے مل کر آیا ہے؟ کون تجھ سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی لقیت کعبن، میں کعب سے مل کر آیا ہوں. اب کعب جو تھے یہ تابعی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، تھے پہلے یہودی. تو کعب سے مل کر ما حدثک کعب، پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے کعب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حدثنی ان السماوات تدور
علی منکب ملکن، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آسماں ہے نا ایک فرشتے کے شانے پر گھومتے ہیں. تو آپ نے پھر پوچھا کہ کیا تو نے تصدیق کی او کذبت ہو، کیا تو نے اس کی تصدیق کی یا تکذیب کی؟ تو انہوں نے جواب دیا جی کہ میں نے نہ تصدیق کی نہ تکذیب کی، میں تو خاموش رہا. آپ نے فرمایا کیا یہ اچھا ہوتا کہ تو جو ہے نا اس طرح کرتا کہ اپنا اونٹ اور اس کا کجاوا سب اپنے اس سفر سے چھٹکارا دے دیتا اور یہ کعب کے پاس نہ جاتا. کعب نے جھوٹ کہا ہے، کعب نے یہ جھوٹ کہا ہے کہ جو ہے نا آسمان اس طرح سے فرشتے کے اوپر گھوم رہا ہے. تو کعب کا نظریہ کیا تھا؟ وہ یہودیوں والا وہی نظریہ تھا اس وقت تک. تو کیا نظریہ تھا کہ جی چکی کے پاٹ کی طرح یہ آسمان گھوم رہا ہے، کس کے اوپر؟ ایک کلی کے اوپر، جس طرح چکی کلی کے اوپر گھومتی ہے اور وہ کلی فرشتے نے اٹھا رکھی ہے. یہ نظریہ تھا. یہی بتایا اس شخص کو جس نے عبداللہ بن مسعود کو آ کر بتایا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کعب نے جھوٹ بولا ہے، اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے. نہ ہی آسمان اس طرح سے حرکت کرتے ہیں اور نہ ہی زمین اس طرح سے حرکت کرتی ہے. چونکہ آیہ مبارکہ عبداللہ بن مسعود نے آگے کون سی پیش کی، اس پر آگے آپ نے آیت پیش کی. آپ نے فرمایا سن بندے، کعب سے تو مل کر آیا ہے کہ انہوں نے کعب کہا ان اللہ یقول، اللہ یہ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہی آیت پیش کی کہ اللہ نے زمین و آسمان کو سرکنے سے روکا ہوا ہے، وہ نہیں حرکت کرتے. تو یہ حدیث صرف آپ سے ہی مروی نہیں ہے بلکہ مولا علی شیر خدا سے بھی ہے اور بھی جو ہے نا صحابہ کرام سے یہ مروی ہے حدیث اس حوالے سے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں تابعی تھے، انہوں نے بعد میں اس نظریے سے توبہ بھی اختیار کی تھی. یہ یہودیوں کا نظریہ تھا پہلے. اعلی حضرت نے اس کے اوپر ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، سننے کے قابل ہے. یہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ 1530 عیسوی سے پہلے، کہ جس پر 1530 میں سب سے پہلے کوپرنکس یہ ہے انگریز ہے کہ اس نے حرکت زمین کا نظریہ قائم کیا تھا پہلی مرتبہ. 2000 سال تک یہ نظریہ مردہ رہا، یہ عیسائیوں میں نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں 1530 سے پہلے نصارہ بھی سکون ارض ہی کے قائل تھے، وہ بھی زمین کو ساکن مانا کرتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا جس پر آئنسٹائن نے آ کر نظریہ قائم کیا تھا، کہ جس آئنسٹائن کے نظریے کی پھر آگے تردید کی جب اعلیٰ حضرت نے، تو سائنسدانوں نے اعلیٰ حضرت کے نظریے کی تائید کی اور 100 سائنٹسٹ اگینسٹ آئنسٹائن کے نام سے انہوں نے پوری کتاب لکھ ماری. اس پر اب میں یہ جو اعلیٰ حضرت نے مزید تفریح بٹھائی ہے اور مزید دلائل قائم کیے ہیں اور میں سے چند سنیے جی. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مرتبہ بھی زمین کے دور کرنے کا ذکر نہیں ہے، زمین کے حرکت کرنے کا ذکر نہیں ہے کہیں پر بھی. لیکن سورج کے بارے میں کیا ہے؟ اگر زمین حرکت کرتی ہوتی سورج کے گرد اور سورج اپنی جگہ پر ہوتا، زمین اس کے گرد ریوالو کر رہی ہوتی، تو نظریہ کچھ اور بتایا گیا ہوتا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے سورج کے بارے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، کہ یہاں تک کہ ذوالقرنین سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس 16واں پارہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے. یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کا ذکر ہے اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا ذکر ہے کہ جگہ پر پہنچے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام. اور پھر سورج جس وقت تیسری جگہ پر، یعنی سورج کہاں پر آتا ہے؟ جب نصف النہار پر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. دلوک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس وقت ڈھل جائے، ڈھل جانے کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے. ڈھل جائے جب سر پر آ جائے، اس سے تھوڑا سا ڈھل جائے. تو دیکھو جی تینوں مقامات کا ذکر آیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. زمین کے لیے نہیں آیا، یہ سورج کے لیے آیا ہے. تو سورج کے لیے طلوع کا بھی ذکر ہے، غروب کا بھی ذکر ہے اور ڈھلنے کا بھی ذکر ہے. تو سورج کو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، ان پنجگانہ نماز کے اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ نمازوں کو اپنے اپنے اوقات کے اندر پڑھو. تو ان اوقات کے اندر پڑھنے کے لیے اور اسی طرح سیر و افطار کے وقت کو نکالنے کے لیے اس وقت تک نکلے گا ہی نہیں، اس وقت تک ایکوریٹ نہیں نکلے گا
جو علم توقید کے اصولوں کے مطابق گرینوچ سے کتنا ڈفرینس ہے، کیا طول البلد کیا عرض البلد ہے، یہ اس وقت تک نکلے گا ہی نہیں جب تک زمین کی کو سورج کے گرد آپ ریوالو کرتا ہوا مانتے رہیں گے، اس وقت تک نہیں نکلے گا۔ زمین کو ساکن ماننا پڑے گا، سورج کی گردش ماننی پڑے گی۔ اگر وہ نظریہ رکھیں گے جو سائنس کا نظریہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، تو یہ اس وقت تک آپ کسی بھی نماز کے لیے وقت کو ایکوریٹ آپ نہیں نکال سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، پھر آیہ مبارکہ کہ وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ حرکت کرتے سرک جاتے اپنی جگہ سے تو پھر کون ان کو روکتا؟ پھر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، پھر یہ بھی ذکر ہے۔ پھر سورج کا وہ اصحاب کہف کے ذکر میں آتا ہے کہ جب سورج سامنے آتا تو اللہ رب العالمین تقرضون ذات یمین و ذات شمال، اللہ رب العالمین وہ سورج کبھی دائیں جانب ہو جاتا، کبھی بائیں جانب سے ہو کر گزرتا، ان کے غار کے دہانے کے سامنے جب آتا تو سورج ادھر سرک جاتا یا ادھر سرک جاتا۔ یہ سرکنے کا زمین کے بارے میں نہیں ہے، سورج کے بارے میں ہے۔ سورج اپنے برجوں کے اندر تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، وہ پاک برکت والی عظمت والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں بروج بنائے ہیں۔ تو یہ مشارق اور مغارب کا جو ذکر آتا ہے کہ بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب، اس پہ بھی کچھ دنیا دار دنیاوی تعلیم سے آشنا وہ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ مشارق اور مغارب کیا ہیں؟ تو بھائی یہ مختلف مشارق اور مغارب یہی ہیں جو برجوں میں سورج کبھی ایک برج میں ہوتا ہے، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، چوتھے میں، 12 برجوں کے اندر گھومتا رہتا ہے، تو مختلف اس کے مشرق بنتے ہیں، مختلف اس کے مغرب بنتے ہیں، کبھی ایک جہت سے کبھی دوسری کی تیسری، یہ پلٹتا رہتا ہے، اسی لیے سردیوں اور گرمیوں میں تفاوت آتا ہے۔ تو پھر سورج کے طلوع اور غروب کا ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے۔ خالق رضی السماء نے ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سورج کے طلوع سے قبل اور غروب سے قبل اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ پھر ذکر ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ تو یہ سارے اذکار سورج کی ساتھ نسبت رکھتے ہوئے ہیں، نہ کہ زمین کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے ایک تحریر لکھی ہے، وہ تحریر منوان میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس تحریر کو سنیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے کے ساتھ اسلامی تعلیمات اور یہ جو سائنس کی جانب سے یہ نظریہ قائم کیا گیا آئنسٹائن کی جانب سے، اور یہ جو سویا ہوا 1530 کے بعد انگریزوں نے نظریہ قائم کیا، اگرچہ اس میں بھی تبدیلی آتی ہے نا۔ دیکھیں یہ پہلے 1994 تک مانتے تھے کہ سورج بالکل ساکن ہے، 1994 کے بعد انہوں نے نظریہ قائم کیا کہ نہیں، سورج وہاں پر اپنے ہی محور کے اندر وہ گردش کر رہا ہے، اپنے محور کے اندر گردش کر رہا ہے، مداری گردش نہیں کر رہا، محوری کر رہا ہے۔ تو یہ تو ان کے نظریے تو بدلتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو تحریر لکھی ہے، یہ تحریر اب میں یہاں سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، بڑی باکمال تحریر ہے اور یہ تحریر سمجھنے کے قابل ہے۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہزارہا آثار صحابہ ادام، غور سے سنیے گا، آثار صحابہ ادام اور تابعین کرام اور اجماع امت جن سب میں ذکر ہے کہ آفتاب طلوع و غروب کرتا ہے۔ آفتاب کو وسط سما سے زوال ہوتا ہے، وسط سما سے جب درمیان میں آ جاتا ہے تو زوال ہوتا ہے۔ آفتاب کی طرح روشن دلائل ہیں کہ زمین ساکن محض ہے، محض ساکن ہے زمین، یہ بدیہی ہے، بدیہی واضح ہے۔ اور خود مخالفین کو تسلیم کہ طلوع و غروب اور زوال نہیں مگر حرکت یومیہ سے، مخالفین خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو طلوع اور غروب اور زوال ہے یہ دن کی حرکت ہے، روزانہ کی حرکت ہے، روزانہ کی حرکت ہے جی، یہ تو خود وہ مانتے ہیں۔ تو جس کے یہ احوال ہیں حرکت یومیہ اسی کی حرکت ہے، تو قرآن عظیم اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت کہ حرکت یومیہ حرکت شمس ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت، احادیث سے ثابت اور اجماع امت سے ثابت کیا کہ حرکت یومیہ دن کی، دن بھر کی حرکت کس کی ہے؟ یہ سورج کی حرکت ہے، نہ کہ حرکت زمین، نہ کہ یہ زمین کی حرکت ہے۔ لیکن اگر زمین حرکت محوری کرتی، اپنے محور میں حرکت کرتی، تو حرکت یومیہ اسی کی حرکت ہوتی، تو دن کی حرکت یہ زمین کی حرکت ہوتی، نہ کہ سورج کی حرکت ہوتی۔ جیسا کہ مذموم مخالفین ہے، تو روشن ہوا کہ زعم سائنس، جو سائنس کا زعم ہے وہ کیا ہے؟ وہ باطل و مردود ہے۔ پھر شمس کی حرکت یومیہ جس سے طلوع و غروب و زوال ہے نہ ہوگی، مگر یوں کہ وہ گرد زمین دورہ کرتا ہے۔ تو قرآن و حدیث و اجماع سے ثابت ہوا کہ آفتاب حول ارض دائر ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ ظاہر ہے کہ آفتاب جو ہے، سورج ہے،
وہ حول ارض زمین کے گرد دائر ہے، چکر لگاتا ہے. یہ قرآن و حدیث صاحب لا جرم، اور اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً یہ بات ہے کہ زمین مدار شمس کے جوف میں ہے. زمین جو ہے یہ بالکل اس کے جو سورج کا جو مدار ہے جس پر وہ حرکت کرتا ہے، زمین بالکل اس کے جوف میں ہے، درمیان میں ہے. سورج اگر ریوالو کرتا ہے، اس طرح سے سرکل کرتا ہے، تو اس سرکل کے درمیان کے اندر بالکل جو ہے نا، جس کو کہیں کہ جو اس کا مرکز ہے، اس مرکز کے اندر زمین ہے، بالکل جوف کے اندر ہے. تو ناممکن ہے کہ زمین گرد شمس دورہ کرے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج زمین ہے اور اس کے گرد سورج گرد کا حرکت کر رہا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین اس کے گرد حرکت کرے جبکہ سورج خود اس کے گرد دائر ہے؟ اور قرآن میں اس کے طلوع، غروب اور ڈھلنے کا، زوال کا سارا ذکر ہے، اور سورج کے چلنے کا ذکر ہے. وہ شمس تجری، سورج چلتا ہے. زمین کے بارے میں کہیں ایک جگہ بھی نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین گرد شمس دورہ کرے اور آفتاب مدار زمین کے جوف میں ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل درمیان میں ہو اور زمین اس کے گرد حرکت کرے؟ تو بحمد اللہ تعالی آیات متکاثرہ و حدیث متواترہ اور اجماع امت طاہرہ سے واضح ہوا کہ زمین کی حرکت محوری و مداری دونوں باطل ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کی جو حرکت ہے محوری و مداری، یہ دونوں باطل ہیں. وللہ الحمد. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں جا بجا ذکر کیا. تو ایک جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدم. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمام قراء قرات میں اس کو مہاد پڑھتے ہیں سوائے ہمارے جو امام عاصم ہیں، جن کی قرات ہند میں، پاک و ہند وغیرہ اس علاقے میں رائج ہے امام عاصم کی، تو وہ کیا پڑھتے ہیں اس کو، تو ان کے علاوہ باقی سارے جو ہے نا اس کو مہاد پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پنگھوڑا، جھولا. اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض مہادا. وہ رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مہاد یا مہد بنایا. مہد کسے؟ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. پنگھوڑے سے لے کر، جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یعنی گود سے گور تک. اب دیکھیے بچہ جو جھولے کے اندر لیٹا ہوتا ہے، تو لیٹا کب ہے؟ جو وہ فرش بنا ہوا ہوتا ہے، فرش بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے زمین کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جھولے کی طرح بنایا ہے. تو اس پر اعلیٰ حضرت کو چونکہ سوال کیے گئے تھے اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جوابات دیے. جوابات دینے کے بعد ایک نصیحت کرتے ہیں، اور یہ نصیحت ہر اس بندے کے لیے جو ہو کے مسلمان سائنسی افکار کا مرید ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ایک نصیحت ہے. محب فقیر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مخاطب ہو کر انہیں کہتے ہیں، جواب دے کر یہ دلائل قائم کر کے آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں سائنس، انہوں نے کہا جی کہ سائنس کا نظریہ آپ مان لیں. تو آپ نے فرمایا سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تعویلات دور اذکار کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے. فرماتے ہیں سائنس ایسے مسلمان نہیں ہوگی کہ اسلامی تعلیمات میں، قرآنی آیات میں اور نصوص قطعیہ کے اندر جو مطلق ہیں ان میں خام خواہ تعویلات کر کے جو ہے نا سائنس کے مطابق ان کو کر لیا جائے، آیت کو سائنس کے مطابق کیا جائے، حدیث کو سائنس کے مطابق کیا جائے، از خود تعویلات کر کے بغیر قرآن کی آیت اور حدیث کے. فرماتے ہیں یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول نہیں کیا، یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا ہے. سائنس نے کہاں اسلام قبول کیا؟ یعنی کہ آپ جس طریقے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ تعویل کر دی جائے، یہ تعویل کر دی جائے، تو پھر تو قرآن کو آپ سائنس کے قدموں میں گرا رہے ہیں، حدیث کو سائنس کے قدموں میں گرا رہے ہیں، اسلام کو سائنس کے قدموں میں گرا رہے ہیں. کتنی اسلام سے محبت ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی. پھر لفظ سنیے، فرماتے ہیں سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تعویلات دور اذکار کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے. یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کی، نہ کہ سائنس نے اسلام. آگے پھر نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تو وہ مسلمان ہوگی، سائنس یوں مسلمان ہوگی، اسلام کی قائل ہوگی. کیسے؟ تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے اختلاف ہے، خلاف ہے، سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے. جتنا سائنس ٹکرا رہی ہے جن مسئلوں کے اندر، تو اس میں اسلامی شعار کو روشن کیا جائے، اسلام کے نظریے کو واضح کیا جائے، دلائل سائنس کو مردود اور پامال کر دیا جائے. جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلہ کا اثبات ہو کہ سائنس کے قول ہی سامنے رکھ کر اسلامی مسئلہ کو ثابت کر دیا جائے.
یعنی قرآن کی آیت کو سائنس کے نظریے سے، کیونکہ سائنس تو ٹکراتی ہے آپس میں، قدیم فلسفہ وہ بھی سائنس تھی، اب جدید فلسفہ کو سائنس کا نام دے دیا گیا ہے. تو یہ سائنس تو قدیم اور جدید آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ان کی نظریات ٹکراتے ہیں، ان کی تھیوریز ٹکراتی ہیں آپس میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی کے نظریے لے کر سائنس کے اقوال سے یہ اسلامی مسئلے کو ثابت کر دیا جائے تو، اور سائنس کا ابطال بھی ہوگا، اور یوں یہ قابو میں رہے گی، یوں یہ قابو میں رہے گی. اور یہ آپ جیسے فہیم سائنسداں کو بِإِذْنِهِ ہی تعالیٰ دشوار نہیں. تو کیا خوبصورت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے زمین کے ساکن ہونے کے اوپر اور زمین کی محوری مداری ہر طرح کی گردش سے انکار پر قرآن و حدیث سے اس بات کی. حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث بھی پیش کی جو صحاستہ کے اندر درج ہے اور حدیث صحیح ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سورج کہاں جاتا ہے غروب ہو کے؟ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کرتا ہے. اب جو صرف سائنس کا جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ اس حدیث کو، حدیث صحیح کو تو بتواتر حدیث کو کیسے مانے گا کہ سورج جا کر سجدہ کرتا ہے؟ تو جی اجازت لیتا ہے کہ دوبارہ طلوع ہوں، اس کو کیسے مانے گا وہ؟ یہ تو عقل کے گھوڑے دوڑانے والے اس حدیث کو کیسے مانیں گے؟ لیکن یہ حدیث درج ہے اور اس حدیث کو ماننا پڑے گا. یہ حدیث وعدے کر رہی ہے کہ سورج طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے اور نصف نہار پر بھی آتا ہے. تو فرمایا جب قیامت اللہ سے اجازت لیتا ہے، عرش کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، اجازت ملتی ہے تو طلوع ہوتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اس کو اجازت نہیں ملے گی اور یہ مغرب سے ہی دوبارہ نکلے گا. تو دیکھیے جی یہ بھی حدیث اس کے اوپر دلیل قائم ہے کہ سورج جاتا ہے، سورج گزرتا ہے اور سورج جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے سجدے کو اب سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فرمایا، ان چیزوں کے کی حیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یا ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کسی ستارے کو سجدہ کرتے ہوئے؟ لیکن یہ رب کا قرآن ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں. ان کے سجدوں کی حیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس انداز میں وہ تسبیح کرتے ہیں، ہم نے کبھی سنا نہیں. تو اب ہم کہیں جی ہم ان کی تسبیح کو نہیں مانتے. کچھ چیزیں دل سے ماننی پڑتی ہیں، تعلیمات اسلام سے ماننی پڑتی ہیں. ہر دور کے اندر اسلامی تعلیمات اوفق اور واضح رہیں گی. جبھی تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اعلیٰ حضرت کی کتب یہ سائنسی علوم کے اوپر پڑھ کے کہا تھا کہ لوگ ان کو محدث مانتے ہیں، مفسر مانتے ہیں، محقق مانتے ہیں، اور میں ان کو 19ویں اور 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ مانتا ہوں. وہ گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس شاہ کی مدحا میں وام انکار ہے. انشاءاللہ تعالی میں آگے نیوٹن کی تھیوری کا جو اعلیٰ حضرت نے رد کیا تھا گریوٹی کا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اسلام کی تابعداری میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.